आज व्यू 360 में सदर ट्रंप का मैदान जंग का पहला दौरा, साल 2018 पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसा रहा, और लाहौर में खवातीन को कारोबार में मदद फ्राहम करने का प्रोग्राम। हमारी उसमें बड़ी एक्सटेंसिव फाइनेंशियल और मार्केटिंग और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। शाम से अमरीकी फौजी वापस बुलाने के मुतनाज़ा फैसले के बाद कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक का गैर एलानिया दौरा किया, जहां उन्होंने अमरीकी फौजियों से मुलाकात की। यह सदर ट्रंप का मैदान जंग का पहला दौरा है। साकिबुल इस्लाम इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को क्या पैगाम दिया इस सिलसिले में। जी साकिब, क्या पैगाम दिया अमरीकी फौजियों को सदर ट्रंप ने इस मौके पे? जी असद, बिल्कुल सदर ट्रंप पर एक अरसे से तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने अभी तक 2 साल के अरसे में अपनी सदारत के अभी तक मैदान जंग में जाकर फौजियों से वहां मुलाकात नहीं की है। तो सदर ट्रंप ने क्रिसमस की रात अचानक ये फैसला किया कि वो इराक जाएंगे और उन्होंने इराक की अल असद एयरबेस का दौरा किया, वहां फौजियों से मुलाकात की, उनकी खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्हें यकीन दिलाया कि उनका अभी इराक से अमरीकी फ़ौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शाम में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन इराक से ही किया जाएगा। मज़ीद इस दौरे की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस के अगले दिन इराक का अचानक दौरा किया। ये सदर ट्रंप का इराक का पहला दौरा है। हम यहाँ इन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं जो आप अमेरिका को महफूज, मजबूत और आज़ाद रखने के लिए करते हैं। पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने दाइश पर फतह का ऐलान करते हुए शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतनाज़ा बयान भी दिया था, और वो मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद तकरीबन 14,000 अमरीकी फौजियों में से निस्फ को वापस बुलाने पर भी गौर कर रहे हैं। फौजी तज्जियाकारों का ख्याल है कि अफवाज की वापसी के ऐलानात खित्ते की सूरत हाल को खराब करेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के सरबराह ब्रेट मैकगर्ग के इस्तीफों से हिकमत अमली पर इख्तिलाफात भी वाज़े हो गए हैं। सदर ट्रंप ने इराक में फौजियों से खिताब करते हुए शाम से अफवाज के इनखला के फैसले का दिफा किया। 2 साल पहले जब मैं सदर बना तो वो एक गालिब ग्रोह था, बहुत ज्यादा मजबूत। आज वो इतना गालिब नहीं। सदर ट्रंप ने इराक का दौरा दुनिया भर में अमरीकी अफवाज से क्रिसमस पर वीडियो खिताब के एक दिन के बाद किया। कुछ हल्के तनकीद कर रहे थे कि सदर ट्रंप साल 2002 के बाद पहले अमरीकी सदर हैं जो क्रिसमस के मौका पर अमरीकी अफवाज से मुलाकात के लिए खुद नहीं गए। और इराक से दौरे से वापसी पर सदर ट्रंप जर्मनी में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी रुके और वहां फौजियों से मुलाकात की। सदर ट्रंप वापस वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां व्हाइट हाउस में उन्हें अमेरिका के हुकूमत के जुज़वी शटडाउन का सामना है और अहम ओहदों पर काबीना के इस्तीफ़ों का भी सामना है, और इन मामलात को वो आज यहाँ से देखेंगे क्योंकि आज कांग्रेस वापस आएगी। जी असद। थैंक यू साकिब। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में आइंदा बरस अप्रैल में होने वाले सदारती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। अफगान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अल्तवा का फैसला अक्टूबर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान सामने आने वाले तकनीकी मसाइल के बायस किया गया है। सदारती इंतखाब के लिए अभी किसी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जनवरी में जद्दा में मुतवक्के है। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज की क़यादत करने वाले जनरल ऑस्टिन मिलर ने CNN को एक इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त मैदान जंग में किसी एक को बरतरी मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन लड़ाई सियासी मुफाहमत तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले का मास्टरमाइंड असलम बलोच उर्फ अच्छू, जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी से था, अफगानिस्तान में हलाक हो गया है। BLA ने अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक हमले में अपने कमांडर असलम के मारे जाने की तस्दीक की है। अफगानिस्तान के शहर कंधार में मंगल को एक घर पर होने वाले खुदकुश हमले में बलोच अस्करियत पसंद कमांडर असलम 6 अफराद समेत हलाक हुआ। बलोचिस्तान की हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता आया है कि मुल्क के अंदर होने वाले हमलों की मनसूबा साजी जो है वो अफगानिस्तान में होती है। असलम बलोच की मौत इस बात को कितनी तकवीत देती है, और इस पर इसके अलावा दूसरे उमूर पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। जी कामरान, BLA का कमांडर असलम या इससे पहले TTP का सरबराह फजलुल्लाह हो, कुछ दीगर अस्करियत पसंद भी अफगानिस्तान में मारे गए जो पाकिस्तान की तरफ से वांटेड थे, तो इस पूरे कज़िये के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कितनी तायीद होती है कि पाकिस्तान के जो वांटेड लोग हैं वो अफगानिस्तान ने पनाह दी है उनको?
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ جہادی قوتیں ہوں، فضل اللہ جیسی، ٹی ٹی پی جیسی، یا پھر یہ ہے کہ وہ بلوچی باغی ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئن کا ایک سرا ہے، دوسرے کوئن کا دوسرا سرا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی افغانستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور اس میں جو مجھے بڑی حیرت کی بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی مخالف تھی، پاکستان حکومت سے وانٹڈ تھی، وہ ایک جہادی خوش حملے میں مارا جاتا ہے. تو اب اس پہ یہ ہے کہ اس سے جو وہ ایک تاثر ہے بین الاقوامی طور پہ کہ پاکستان جو ہے وہ جہادی قوتوں کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس کو بہت تقویت ملے گی. تو یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈانڈے بھی کہیں اور ملتے ہیں جا کے؟ کیونکہ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے، ڈیفرنٹ حلقوں کی جانب سے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے. جی دیکھیں، خودکش حملہ کا جو بیسیکلی ایک سگنیچر جو ہے ماڈس آپرانڈی ہے جہادی قوتوں کا. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قوتیں اس کو استعمال نہیں کرتی. ہم نے تاملز کو بھی دیکھا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ استعمال کرتے ہوئے. سابق وزیر اعظم ہندوستان کے راجیو گاندھی، وہ بھی خودکش حملے میں مارے گئے تھے سری لنکا کے اندر. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطے میں کون سی قوتیں ہیں جو کہ خودکش حملے کو یوز کرتی ہیں، اس میتھڈ کو. اس میں جہادی قوتیں سر فہرست ہیں. تو جو تاثر پاکستان کے بارے میں ہے منفی کہ جی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات ہیں جہادی قوتوں کے ساتھ، وہ جو ان پر حملہ نہیں کرتی. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو پاکستان کے مخالف تھا. تو وہ دیکھیں اپنا جسے کہتے ہیں کہ تعصب بنتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہیں. اور دوسری جانب افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ صدارتی انتخابات جو ہیں تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہی ملتوی کر دیے گئے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو کوششیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ کسی طور آگے پہنچ سکے. کیا اثر پڑ سکتا ہے مفاہمت کی کوششوں پہ اس پورے الیکشن کے پوسٹ پونمنٹ سے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپنا ملتوی کیا گیا ہے صدارتی الیکشن، اس کا بھی شاید جو ہے ڈائریکٹ تعلق ہو بات چیت کے ساتھ. عین ممکن ہے کہ طالبان نے کہا ہو کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ انتخابات ہوں اور آپ ان انتخابات کو ملتوی کرائیں جب تک کہ ہمارے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ کسی جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی. تو میں سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ اس الیکشن کے ڈیلے کا وہ بات چیت کے ساتھ گہرا کوئی کنیکشن سمجھتے ہیں آپ؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میڈیا میں جو رپورٹس رہیں کامران، اس میں خاص طور پہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگریس کو ایک حکمت عملی پیش کی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو سماجی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے ملازمتیں پیدا کی جائیں. یہ اس طرح کا طریقہ کتنا کارآمد ہو سکتا ہے اس پورے پروسیس کے لیے؟ جی اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ اس بات کو اسیوم کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ قومی دھارے میں مین سٹریم کے اندر جو ہے آنے کے قابل ہیں. لیکن دکانیں کھول لینا یا کاروبار شروع کر لینے سے کوئی جو قوت ہے، جو انتہا پسند قوت ہوتی ہے، وہ قومی دھارے میں نہیں آتی. یاد رہے کہ یہ خالی جنگجو نہیں ہے، یہ بزنس میں بھی ملوث ہیں، اپنا ڈرگ سمگلنگ بھی کرتے ہیں، کرمنل انٹرپرائز بھی ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ طالبان اور جتنی بھی ملیٹنسیز ہیں وہ ایک پولیٹیکل اکانومی چلا رہی ہوتی ہیں. لیکن چکر یہ ہے کہ کیا یہ مین سٹریم سیاست میں آ سکتے ہیں، بندوق کی سیاست چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قبل از وقت اسمپشن ہے. تھینک یو کامران آپ کے تجزیے کا. دوسری جانب عالمی معیشت کی ترقی جو ہے اس کی رفتار بھی کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے، اور اس کے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ کافی حد تک حقیقت بنتے ہوئے سامنے آتے ہیں. دنیا کی تمام بڑی سٹاک مارکیٹس میں ہم نے دیکھا شدید اتار چڑھاؤ رہا، اور کرسمس کے موقع پہ امریکہ میں $850 ارب کی خریداری کی گئی. سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی بھی آئی، لیکن کرسمس کے بعد، کرسمس سے پہلے ایک جو تھا وہ ایک ڈاؤن فال تھا. پورے سال پہ نظر ڈالیں تو 2018 میں تقریباً تمام بڑی امریکی کمپنیز کے شیئرز میں مندی ریکارڈ کی گئی. اس سال اب تک امریکی سٹاک مارکیٹ کا حجم تقریباً 7% تک کم ہو چکا. چین جو کہ دوسری بڑی مارکیٹ ہے، وہاں اس سال سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار تقریباً $2 ٹریلین کا لاس کر چکے ہیں، جبکہ یورپ کی بڑی مارکیٹس میں بھی سال بھر میں 10% سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. عالمی مالیاتی فنڈ 2019 میں بین الاقوامی تجارت کے حجم میں مسلسل دوسرے سال کمی کی پیشگوئی بھی کر چکا ہے. پاکستان کی جانب چلیں تو KSE 100 انڈیکس بھی اس سال تقریباً 6% تک گر چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ یعنی قرض اتارنے کی جو صلاحیت ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ کم کر دی ہے.
اب ان معاملات میں عمران خان حکومت کی معاشی ٹیم ملک کو کہاں تک نکال پائے گی اس بحران سے، یہ سوال تو شاید ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے اس کا جواب لینے کے لیے. لیکن 2018 جس میں تحریک انصاف کی حکومت بنی وہ معاشی لحاظ سے کیسا رہا اس کو ہم جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستانی معیشت نے 2018 3 مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا. مسلم لیگ نواز سے نگراں حکومت اور پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک معاشی پالیسیوں پر بے یقینی چھائی رہی. اس بے یقینی نے خاص طور سے عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے معاشی مسائل میں اضافہ ہی کیا. مجموعی طور پر مہنگائی بڑھی ہے، مجموعی طور پہ ہر چیز کی حکومت تبدیل ہوئی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو obviously مہنگائی بڑھ رہی ہے. سال کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستانی حکومت کو 3.6 ارب ڈالرز کے بیرونی قرض کی ادائیگیاں کرنی پڑیں. یہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بڑی کمی کا باعث بنا. شرح نمو میں کمی ہوئی اور حکومت کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ. پاکستان کے معاشی اشاریے پچھلے 18 ماہ میں ابتری کا شکار رہے. اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے، جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسیاں، اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنے کی پالیسی نے بھی اس ابتری میں اہم کردار ادا کیا. جو آپ کو 2018 میں مشکلات نظر آئی ہیں ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں. یقیناً 2018 کی امید تو بہت تھی، لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک اکانومی کی فاؤنڈیشنز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں. حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ 60.9 ارب ڈالرز کی درآمدات کی. پاکستانی برآمدات اس کی درآمدات کے آدھے سے بھی کم یعنی معیشت کا تقریباً 7% رہیں، جس کا نتیجہ 37.67 بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کی صورت میں نکلا. اگست میں عمران خان حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چلانے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے دوست ممالک اور IMF سے مدد لینے کو زیر غور لانا پڑا. عالمی مالیاتی فنڈ سے کسی بیل آؤٹ کی درخواست سے پہلے انکار اور پھر باقاعدہ درخواست کی گئی. مذاکرات کے بعد IMF کی جانب سے کسی مجوزہ بیل آؤٹ کے لیے جو شرائط دی گئیں، اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ملک کے محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی تھی. پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP کی شرح صرف 13% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے. پاکستان is the least taxed country in the world. پاکستان کو بڑھتے خسارے، سست معاشی ترقی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے چیلنجز کا سامنا ہے. 2019 2018 کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا، جس میں انفلیشن بھی ہوگی، ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، گروتھ بھی کم ہوگی، اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹنٹ قسم کا سال سمجھا جائے گا، کیونکہ جو اس سال میں آپ پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے 2020 اور 21 میں امید یہی ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. ورلڈ بینک بھی 2019 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کی پیشگوئی کر چکا ہے. ہم نے پاکستان کی معاشی شرح نمو مالی سال 19 میں 4.8% رکھی ہے، جو کہ 2018 کے 5.8% کے مقابلے میں بہت کم ہے. حکومت کی چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں، ریاض اور ابوظہبی کی جانب سے اربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے. تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی اور عارضی حل ثابت ہوں گے. پاکستان اور دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ باقی بہت سی خبروں کے علاوہ اس خبر کی تفصیل بھی پڑھ سکیں گے، جس میں پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں کو محتاط طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی اسپیشل رپورٹ. کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے. اسٹیٹ آف ایجوکیشن. 6-7 گاؤں میں جو ہے اسکول نہیں ہے کوئی بھی. لیبارٹری کی ضرورت ہے. پاکستان کے 4 صوبوں میں سرکاری اسکولوں کی حالت کا جائزہ. پانی بھی نہیں ہے اور کھڑکی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے. یہ بچے کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں. اگر یہ کھیتوں میں خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ فنڈ دیتے ہیں. بجٹ ہے وہ سیلریز پہ جاتا ہے. دیکھیے پروگرام ویو 360 میں شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر. پاکستان کے بنیادی تعلیمی اداروں سے متعلق اسپیشل رپورٹس کا یہ سلسلہ آپ اگلے ہفتے سے پروگرام میں دیکھ سکیں گے. میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگا یہ سال غیر یقینی میں ہی گزار رہے ہیں. اقوام متحدہ نے روہنگیا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو نسل کشی قرار دیا ہے، اور پھر ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان نے بھی میانمار حکومت اور فوج کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے.
روہنگیا وطن واپس جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں بھی نہ انہیں تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی کام کرنے کی اجازت ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں پھیلے کیمپوں میں لاکھوں روہنگیا مہاجرین غیر واضح مستقبل کی وجہ سے بے یقینی اور دربدری کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی نگرانی نہ ہونے اور ان کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر رضاکارانہ واپسی کے منصوبے گزشتہ ماہ مؤخر کر دیے گئے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ایک دور دراز روہنگیا پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے بنائے جانے والے ایک کمپاؤنڈ کی سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیج باعث تشویش ہے۔ جزیرے میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے پناہ گزینوں کے عالمی ادارے UNHCR کو وہاں تک رسائی نہیں دی گئی۔ تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر سیلاب آتے رہتے ہیں اور یہ خطرناک ہے۔ روہنگیا آبادی پر اس کے دیر پا اثرات کا احساس تو شاید بعد میں ہوگا، مگر جان کہتے ہیں طویل عرصے تک تعلیم سے دوری نقصان دہ ہے۔ اس وقت کیمپوں میں تعلیم تک باضابطہ رسائی نہیں ہے۔ ہم سے بات کرنے والے روہنگا کا خیال ہے کہ یہ صورتحال بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا روہنگیا افراد کبھی میانمار واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران 200 کے قریب روہنگیا دیہاتوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان دیہاتوں کی ملکیت پر سوالیہ نشان باقی ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ سے جائز ملکیت ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کی درخواست کی جائے۔ ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ وزارت داخلہ کے ریکارڈ آفس میں زمین کی ملکیت کے بارے میں تمام ریکارڈ موجود ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ حکومت سے کہے کہ تمام ریکارڈ پیش کرے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے نزدیک میانمار کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نسل کشی کر رہا ہے۔ میانمار کے عہدیدار مسلسل اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ حکومت ہمیں ان پڑھ رکھ رہی ہے تاکہ وہ یہ الزام لگا سکیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہیں دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں اور وہ اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم اب نئے سال کی آمد ہے۔ کیمپوں میں موجود بہت سے روہنگیا افراد ایک پرامن مستقبل کی دعا کر رہے ہیں۔ اسٹیو سینفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں اس وقت ایسے کئی ادارے اور کاروبار موجود ہیں جو منفرد آئیڈیاز پر کام کرنے والے نوجوانوں کو ایک ہی چھت تلے ان کے کاروبار کو پروان چڑھانے کی تربیت اور مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انہیں انکیوبیٹرز کہا جاتا ہے۔ لاہور میں اب ایک ایسا انکیوبیٹر بھی کام کر رہا ہے جو خاص طور پر خواتین انٹرپرینورز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے لاہور سے سمن خان سے۔ آسٹریلیا سے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والی لاہور کی صدف احمد پہلی ایسی انٹرپرینور ہیں جنہوں نے لاہور میں بچوں کی سطح پر روبوٹکس کلب متعارف کرایا ہے۔ ہم انجینئرنگ بہت ارلی ایج پر لے کر آئے ہیں۔ پرپس سٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ ہر بچے کے اندر کریوسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، انہی کریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے۔ صدف نے یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا۔ اس منفرد آئیڈیا کو پذیرائی بھی ملی، لیکن اسے باقاعدہ بزنس کی شکل دینے کے لیے انہیں پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت تھی جو انہیں مل رہی ہے وومن انوویشن نیٹ ورک سے۔ ون ایک ایسا انکیوبیشن سینٹر ہے جو پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کے تحت جولائی 2017 میں شروع ہوا۔ پہلے بیچ میں 1 سال کے لیے 15 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا، جن میں سے کچھ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھیں جبکہ بعض اپنے کام میں بالکل نئی تھیں۔ ایک کو ورکنگ سپیس ہے جہاں پہ ویمن آ کے اپنے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر سکتی ہیں۔ بزنس ٹریننگز دی جاتی ہیں یہاں پہ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، مارکیٹ میں کس طریقے سے جانا ہے، اسکیلیبلٹی، آپ کا بزنس کس طریقے سے اسکیل ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک اسٹارٹ اپ کو سکسیزفلی چلانے کے لیے، وہ سب ٹریننگز یہاں پہ دی جاتی ہیں۔ ہماری اس میں بڑی ایکسٹینسو فائنینشیل اور مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کی ٹریننگز ہیں جس سے ہمیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ملتے ہیں اور ہماری پچ شارپ ہوتی ہے۔ خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 49.1% ہیں، لیکن پاکستان کی 32 لاکھ انٹرپرائز میں خواتین کا حصہ تقریباً 2 سے 3.5% ہی ہے۔ اس تناسب کو بڑھانے کے لیے اس سینٹر میں غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے۔
نانو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے واٹر کلینلینس کرنے کا وہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود. ایک خاتون ہیں جن کی اپنی ایک ٹریول ایجنسی ہے. تو مختلف قسم کے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں, کچھ ٹریڈیشنل سٹارٹ اپس بھی ہیں, جیسے کہ کپ کیک کمپنی ہے خاتون کی. سو ہر طرح کے سٹارٹ اپس موجود ہیں یہاں پہ. خواتین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بنے اس سینٹر میں آ کر کام کرنے کی پابند نہیں, وہ گھر میں بیٹھ کر بھی انکیوبیٹر کے ماہرین سے رابطے میں رہ سکتی ہیں. اس پائلٹ انکیوبیٹر کی کامیابی اور اس سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین اسی طرز کے انکیوبیٹرز مستقبل میں پنجاب کے 9 ڈویژنز پہ بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اور اب چلتے ہیں سکھر, جہاں ہندوؤں کا سب سے بڑا مقدس مقام شری سادھو بیلا 200 سال سے موجود ہے. 9 ایکڑ پر پھیلا یہ مقام دریائے سندھ کے بیچ ایک جزیرے پر قائم ہے. اس آستان کی خاص بات یہاں پر موجود لائبریری ہے, جس میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی نایاب کتب کا ایک خزانہ موجود ہے. سادھو بیلا ہمیں لے کے جا رہی ہیں کرن مرزا. دریائے سندھ کے پانیوں میں گھرا 5165 اسکوائر فٹ پر محیط سادھو بیلا پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہندو مذہب کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے. یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے. سادھو بیلا ایک جزیرہ تھا. 1823 میں بابا بنکھنڈی مہاراج, جن کا نام اوریجنلی بابا بالچند جی تھا, وہ نیپال سے ریٹرن کرتے ہوئے یہاں جب سندھو ندی پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے وشرام کیا تھا. اس دھرتی ماتا نے ان کو اتنا پیار دیا کہ وہ یہیں رہ گئے. سادھو بیلا کے اندر موجود عمارات فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے. ان میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے, جبکہ دروازے پر بنے نقش و نگار ہندوستان کے علاقے جے پور کے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. جب اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہوا کرتا تھا تو کاریگر سارے جو تھے وہاں سے آتے تھے, راجستھان سے, اور اس علاقے کے کاریگر جنہوں نے مندر یہ بنایا. اکثر انگریز اور اکثر وہ پارلیمنٹ کے لوگ اور اکثر وہ سفیر بھی آتے ہیں, کیونکہ اس کو بکس کے اندر بالکل ٹک مارک کیا گیا ہے. سادھو بیلا آستان میں دور دراز سے آنے والے یاتریوں کے لیے رہائش کا خاص بندوبست موجود ہے. بندوبست بہت اچھا ہے, ہمیں آگے پیچھے پوری اچھی سیوا ملی ہے. کمبل کی ویوستھا اچھی کی تھی, رجائی وغیرہ کی ویوستھا بہت اچھی تھی. یہ تاریخی مقام نہ صرف عبادت اور سیاحت کے لیے مقبول ہے, بلکہ صدیوں سے علم و تدریس میں دلچسپی لینے والوں کی منزل بھی ہے. یہاں ایک لائبریری موجود ہے جس میں ہندی اور سنسکرت زبانوں کی لاتعداد اور کئی انمول کتب کا ذخیرہ ہے. ان سے نہ صرف ماضی میں سادھو فیضیاب ہوئے, بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہاں پر جو موجودہ گدی نشین ہیں آچاریہ سوامی گوری شنکر داس جی مہاراج, وہ بھارت سے آتے ہیں. پچھلے 4 سال ہو گئے ہیں وہ آ رہے ہیں. سادھو ہیں. پارٹیشن سے پہلے یہاں مہنت بابا ہرنام داس تھے, تو اس سمے میں بہت سے سادھو یہاں پر رہتے تھے. ان کو یہاں کے جو موجودہ سادھوز تھے, آچاریہ سادھوز تھے, وہ ان کو ودیا دیتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے. ابھی ان کا کم ہونا یہ ہے کہ یہاں پر سنسکرت جاننے والے بہت ہی کم ہیں. کوئی سادھو بیلا دل میں منت لیے آتا ہے تو کوئی سیر کی خاطر اور کوئی علم میں اضافہ کرنے. یہاں کی تاریخی در و دیوار سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے. کرن مرزا, وائس آف امریکہ, سکھر. یہ تھا آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.